بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بس ٹوڈے میں بھلیکار مایا شوکت زرداری. ناظرین اج 27 ڈسمبر پاکستانی تاریخ میں ایک اہمیت رکھے تو چھاکان اج کھان 3 سال لیاقت باغ میں پاکستان جی بھیرا چونڈل وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کے شہید کیا ویو. یقیناً محترمہ جی شہادت جو ڈک انا تائیں ہن قوم کیا ہے ऐं محترمہ کے قتل کے حوالے سے بھی केतरा ही सवाल अञा ताईं हिन क़ौम जे ज़हन में आहिनि जिन जा जवाब ही क़ौम घुरे थी. ऐं यकीनन हिन हुकूमत जो फ़र्ज़ु आहे त हू इन क़ौम जे इन्हनि सवालनि खे हिकु मुतमइन कंदड़ जवाब सां सेटिस्फाई करे. पर अॼोके प्रोग्राम में असां इहो ॻाल्हाईंदासीं त मोहतरमा जे माज़ी जे दौर हुकूमत में पाकिस्तान जी मुआशी सूरत हाल छा रही ऐं हाणोको जेको दौर आहे पीपल्स पार्टी जो उहो मुआशी तौर ते गुज़िरियल दौर खां कीअं मुख़्तलिफ़ आहे या असां इहो चऊं त ॿई दौर जेके मोहतरमा जा ॿई दौर हुया ऐं अॼोकी जेका पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट आहे उनमें जेका इकोनॉमिक प्रोग्रेस रही आहे उहा कीअं असां डिफ्रेंशिएट करे सघंदासीं. ऐं इहो सवाल बि अॼोके प्रोग्राम में हूंदो त छा मोहतरमा जो विज़न मुआशी ग्रोथ जे हवाले सां या मुआशी राब्तनि जे हवाले सां हुयो उन ते अमल दरामद थी रहियो आहे या वरी कुझु नयूं विजनरी थॉट्स अॼोके हुक्मराननि जे ज़हननि में अची वियूं आहिनि. इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ मूंखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जे अॻूणे ऐं सीनियर नायब सदर रशीदुद्दीन राशिद साहब. राशिद, आपको वेलकम कहूँगा. थैंक यू मच. यकीनन ये अब प्रोग्राम तो है नहीं कि मैं आपके सामने सवालात पुट करूँ. लेट्स मेक इट अ डिस्कशन. किस तरह आप समझते हैं माजी में जो ग्रोथ हुई और जितनी तेज़ी से हुई, हुकूमतें भी जो है वो टेन्योर पूरा ना कर सकी, लेकिन आज 3 साल गुजर चुके हैं. उम्मीद करते हैं 2 साल और निकल जाएंगे. लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं. लेकिन जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जिस रफ्तार से हो रही है, क्या मुतमईन है उस रफ्तार से? अगर आज बीबी होती तो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल क्या ये होती या थोड़ी डिफरेंट होती? बहुत बहुत शुक्रिया शौकत. आज आपने जो सेलेक्ट किया है टॉपिक का और जिस तरीके से आपने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है, हमारा मुल्क आज एक ऐसी कैफे से दो चार है, ख़ासकर आज का दिन, कि उम्मीद की एक किरण है, वो कभी मध्यम हो जाती है और कभी आगे बढ़ जाती है. मोहतरमा शहीद बे नज़ीर भुट्टो साहबा आज हमारे दरमियान नहीं. आज से 3 साल कबल उनको शहीद कर दिया गया. आज का दिन बहुत तारीखी दिन है. पाकिस्तान की तख्लीक से लेकर के आज तक के दिन, आज का तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये पाकिस्तान का एक टर्निंग पॉइंट है. पाकिस्तान की तारीख ने कई नशेब फराज देखे हैं और लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की जब भी इकॉनमी, पाकिस्तान में जब भी डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में जब भी सिस्टम एक ऊपर अप फ्लाइट पर जा रहा होता है तो अचानक उसको जो है वो नीचे कर दिया जाता है और सिस्टम को डीरेल कर दिया जाता है. हमारे मुल्क में ये अलमिया रहा है कि अवामी हुकूमतों को चलने का मौका नहीं दिया गया है. अगर हम पाकिस्तान की तारीख देखें तो सबसे बड़ा जो तवील अवामी दौर है डेमोक्रेसी का, जो कंटिन्यूस दौर है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है. उसके बाद की जो डेमोक्रेसीज हैं वो जस्ट लाइक म्यूजिकल चेयर है. देखिए इकोनॉमी जो है उसमें सस्टेनेबल ग्रोथ जब आती है, जब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पर इम्प्लीमेंटेशन होता रहे, और वो इम्प्लीमेंटेशन जब होता है कि जब हमारे एक सिस्टम जो है वो कायम रखा जाए. देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, सबसे ज़्यादा उसका इक़्तिदार में रही है. लेकिन अगर उसके इक़्तिदार का पीरियड देखा जाए तो सिर्फ तकरीबन 6 साल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के और उसके बाद पीपल्स पार्टी के तकरीबन 4 साल हैं जो कि 2 हिस्सों में तकसीम हुए. मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब हम देखते हैं तो सबसे बड़ी बात यह कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पूरी जो लाइफ थी वो एक स्ट्रगल की लाइफ रही है. उन्होंने जब से होश संभाला और जब से उन्होंने सियासत में कदम रखा, उन्होंने जद्दोजहद की, लेकिन वो जिस जद्दोजहद करती रही वो दरअसल इस मुल्क की खुद इंसारी के लिए थी, इस मुल्क के अवाम को एम्पावरमेंट की थी. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फलसफा भी मैंने ये देखा कि अवाम की शराकत दारी पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती है. और जिस मुल्क के अवाम मजबूत होंगे, जिस मुल्क के अवाम इदारों में शरीक अपने आप को समझेंगे, उस मुल्क के इदारे भी तरक्की करेंगे, वो मुल्क भी तरक्की करेंगे. अब आप आ जाइए इकोनॉमी की तरफ. जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी इस मुल्क की जब बागडोर संभाली थी तो दुनिया में कैपिटलिज्म जो था वो ख़त्म होता जा रहा था और एक जंग थी.
اس وقت کی صورتحال میں ذوالفقار علی بھٹو نے پالیسیز اڈاپٹ کی اور پاکستان کو ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ایک کانسیپٹ دیا، اور تھرڈ ورلڈ کا کانسیپٹ ہی ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا تھا، اور اس تھرڈ ورلڈ کے حساب سے ذوالفقار علی بھٹو نے دنیا کی ان قوموں کے ساتھ ٹائز کرنے کی کوشش کی جو ڈیولپ کر رہی تھیں یا ایک الگ قوت کے طور پہ سامنے آ رہی تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی اسی مشن کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے پاکستان کو، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم ہونے کے بعد ایک شناخت دی دوبارہ، اور دوبارہ ایک ملک کے حیثیت سے ریکگنائز کرایا، اسی طرح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی اسٹرگل کے دوران، گو کہ وہ پاکستان سے باہر تھی، پاکستان میں نہیں تھی، لیکن انہوں نے پاکستان کا ایک امیج بلڈ کرنے کا کام کیا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو مجھے آج بھی دوست ملتے ہیں جو بزنس مین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ماضی میں ہمیں یہ مسئلہ ہوا لیکن ہم بی بی کے پاس گئے اور آن اسپاٹ ایکشن ہو گیا، لیکن آج ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک مطلب کمیونیکیشن گیپ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے سرٹن ایشوز پہ، پھر جہاں پہ گورنمنٹ کے انٹرسٹ ہے اور بزنس کمیونٹی کو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کے انٹرسٹ سے ہٹ کے ہو رہا ہے، ادر دن ہو رہا ہے، تو وہاں پہ تھوڑا کمیونیکیشن گیپ ہو رہا ہے۔ ماضی میں کیا محترمہ کے ہوتے ہوئے کبھی ایسا ہوا کہ کچھ ایشوز پہ اگر بزنس کمیونٹی انکار کر دے تو ان کو لازماً جو ہے وہ اس پہ مسلط کروایا جائے، جیسے آج کل ہو رہا ہے آر جی ایس ٹی کے بڑے خلاف ہیں لوگ اور آئی ایم ایف میں جانے کے بڑے خلاف ہیں لوگ؟ بے نظیر صاحبہ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ہر کسی کو سنتی تھی، سمجھتی تھی اور فوری طور پہ فیصلہ کرتی تھی۔ وہ ایک ایسی لیڈر تھی کہ وہ بات کی تہہ تک پہنچ جایا کرتی تھی۔ بہت ساری چیزوں کی کمی ہے یقیناً، چونکہ بے نظیر بھٹو ہمارے درمیان ہے تو وی کین ناٹ ایکسپیکٹ کہ اسی طرح ڈیسیجنز ہوں گے، اسی طرح فیصلے ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کنٹینیویشن آف پالیسیز ہے۔ اور بے نظیر بھٹو کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ عوام کی سطح پر، افراد کی سطح پر ہر ایک سے ملتی تھی۔ میری اپنی ذاتی طور پہ 2 دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہر کسی کو سنا اور سمجھا، اور میں سمجھتا ہوں آج بھی ہماری جو یہ حکومت چل رہی ہے، یہ جو ریکنسیلیشن ہے، یہ جو آج اتفاق رائے ہے اسمبلی میں، یہ جس طریقے سے آج اسمبلی رن کر رہی ہے، جو تو میں سمجھتا ہوں یہ وہی بے نظیر بھٹو کا ویژن ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر کی سوچ میں ہم یہ فرق دیکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو نے کوئی دشمن نہیں بنایا، بے نظیر بھٹو کا کوئی مخالف نہیں ہے، اور آج بھی لیگیسی کی بات اس پورے ملک میں اگر کوئی کرتا ہے صرف بے نظیر بھٹو کی لیگیسی کی بات کرتا ہے۔ آج بھی ہر شخص حزب اختلاف میں بھی اگر بیٹھی ہوئے تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس ادارے کو مضبوط کرنا ہے۔ بے نظیر بھٹو نے ڈیموکریسی کی بات کی۔ اب دیکھیے اس ڈیموکریسی کا تعلق، جیسے آپ نے خود کہا، عوام کو سننے کا تعلق جو ہے وہ ڈیموکریسی کا نام ہے، اور وہی طریقہ کار بے نظیر بھٹو نے اپنایا تھا اور وہ آج اسمبلی میں موجود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈائیلاگز کا سلسلہ حکومت نے جاری رکھا ہوا ہے۔ بے نظیر بھٹو میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جب وہ فارن مشنز، جب وہ اپنی حکومت کے دوران بیرونی ملک دوروں پر جاتی تھیں تو اپنے ساتھ بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو لے جاتی تھی، اور ان کے ساتھ بزنس لیڈرز ہوا کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کو ایک بہت ہی تھوڑے سے عرصے میں دنیا کی بڑی بڑی مارکیٹس میں داخل ہونے کا موقع ملا۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کامن ویلتھ مارکیٹ بہت بڑی ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں پاکستان کو کامن ویلتھ میں دوبارہ انٹری ملی، جس کی وجہ سے پوری کامن ویلتھ کی مارکیٹ ہمارے لیے ایکسس ملا۔ پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو ویژن تھا وہ ریجنل ٹریڈ پر زیادہ فوکس کرتی تھیں۔ انہوں نے چائنا کے ساتھ، جس طرح بھٹو صاحب نے چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات استوار کیے تھے، چائنا نے اس دور میں پاکستان کو سافٹ لونز دیے۔ اس کے بعد بیجنگ اور پینگ یانگ کے درمیان بے نظیر بھٹو نے اپنے دونوں دور حکومت میں دورے کیے۔ پاکستان اور کوریا کے درمیان وہ معاہدے، کیونکہ کوریا بھی ایک ڈیولپنگ اکنامی تھی، اور ایک وقت تھا کہ کوریا ہم سے سیکھنے آتا تھا، ہم نے پھر کوریا میں جا کے بے نظیر بھٹو نے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز پہ زیادہ زور دیا، نہ کہ رینٹل پاور پلانٹس پہ۔ مطلب جیسے آج نتھنگ ٹو کرٹیسائز بٹ ایک فیکٹ تو ہے۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ آج جو بات کوئلے کے اوپر ہو رہی ہے کہ کوئلہ کیوں نہیں استعمال کیا جا رہا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے دور حکومت کے دوران کے ٹی بندر میں ایک کول فائرڈ پاور جنریشن پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ پاکستان میں اگر انرجی سیکٹر میں 2 کام ہوئے، ایک تو آئی پی پیز، وہ بے نظیر بھٹو کے دور میں ہوا، دوسرا کوئلے سے پاور جنریشن آج کی کہانی نہیں ہے۔ کے ٹی بندر میں پروجیکٹ لگا، کنسالیڈیٹڈ پاور ایشیا امریکن کمپنی تھی، گارڈن وو اس میں انویسٹر تھا، کول سے وہ جنریٹ کرنا تھا اس میں الیکٹریسٹی۔ 3 سال کے اندر کے ٹی بندر کو ایک کمرشل پورٹ میں کنورٹ کرنا تھا، اور یہ پورا جو کوریڈور ہے، پاور کوریڈور، جو آج بھی جس پر کام ہو رہا ہے، اسٹارٹنگ فرام کے ٹی بندر دیر از ان بٹوین دیر از اے ونڈ کوریڈور جس میں ونڈ ملز لگ رہے ہیں، جس میں ونڈ انرجی، اور الٹیمیٹلی وہ ہمارے بن قاسم کے گرڈ میں آ رہا ہے۔ پھر ایک کوسٹل ہائی وے جو کہ شاہ بندر کے ٹی بندر کو لے کر کے ملاتے ہوئے پورٹ قاسم تک آنی تھی۔ یہ بے نظیر بھٹو کے دور کے پروجیکٹس ہیں، اور یہ انہی کے دور کا ایک ویژن تھا کہ وہ اینٹیسپیٹ کر رہی تھی اگر ہم انڈسٹریل ریولوشن کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں پاور چاہیے۔
صحیح. تو ہب کو سب سے بڑی ایگزامپل ہے. ہب کو میں دو میں آپ ایکسپیکٹ بتاتا ہوں. ایک تو ہب کو ایک آئیڈیل ایک پروجیکٹ تھا, دا فرسٹ پروجیکٹ اتنا بڑا کہ پاور جنریشن کا تھا. اسی کے ساتھ ہب کو میں جو انویسٹمنٹ آئی وہ, اور ان پاور سیکٹر میں جو انویسٹمنٹ آئی وہ ہماری گلف کنٹری سے آئی. صحیح. تو تیسرا بے نظیر بھٹو نے چائنا اور ریجن ٹریڈ کے بعد جو فوکس کیا وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے انہوں نے گلف کنٹریز کو کیا, ابو دھابی کو کیا, جو کہ ہمارے بردر مسلم نیشنز کنٹریز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ رہے ہیں, ان کو انہوں نے اعتماد میں لیا اور ان کی انویسٹمنٹ یہاں پر پاور سیکٹر میں لے کر کے آئیں. تو یہ تین ایسے راستے ہیں. اس کے علاوہ کراکرم ہائی وے کی اگر ہم بات کریں تو کراکرم ہائی وے کو انہوں نے اپ گریڈ کرنے کی بات کی تھی تاکہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو فیسیلیٹیشن ہے روڈ نیٹ ورک کی وہ بڑھ جائے. ان کا یہ خواب تھا کہ پاکستان چائنا جو سست بارڈر ہے وہ سال میں 12 مہینے. ویسے راشد مجھے یہ بتائیں, ماضی میں وہ ZAB ہوں یا محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں, ٹاپ پریورٹی ایک عام آدمی کو ملی, ایک عام آدمی کی حالت بہتر ہوئی. اور مجھے مطلب آئی ہیو نو رائٹ ٹو کرٹیسائز, بٹ ایک جو فیکٹ ہے جو بندہ سوچتا ہے یار اپنے حکمرانوں کو بتائیں. کل میں نے دیکھا کہ وہ انکم سپورٹ کا صرف ایک میسج کے بین آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے تو وہ موبائل فونز بانٹے جا رہے ہیں. یار یہاں لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا, لوگ بھوک مر رہے ہیں, اور آپ موبائل فونز, کیا بے نظیر ہوتی تو وہ لوگوں میں موبائل فون بانٹتی یا وہ روٹی کپڑا اور مکان بانٹتی؟ دیکھیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی بے نظیر کا ایک ویژن ہے جس میں کہ ہمارے جو طبقہ ہے جو کہ ارننگ نہیں ہے, جو پور کلاس ہے, ان کی کوئی وقتی طور پہ بندوبست ہو سکے. ان کو ایک کنوینئنس جو ہے وہ پرووائڈ کیا. میں آئی ایم ناٹ کرٹیسائزنگ انکم سپورٹ, لیکن یہ بات آپ صحیح لیکن میں موبائل فون بانٹنے کی بات کر رہا ہوں. وہ میں سمجھتا ہوں ہمیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہم یہ بھی تو دیکھیں نا کہ بے نظیر یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام بھی ہے جس میں کہ انٹرنشپ کرائی جا رہی ہے پورے پاکستان میں نوجوانوں کو, اور انٹرنشپ کے بعد اس کے بعد ان کو جابس مل رہی ہیں, کیونکہ میجورٹی آف انٹرنشپ میں یہ ایگریمنٹ ہے ان انسٹیٹیوٹس اور ان آرگنائزیشنز اور ان انڈسٹریز کے ساتھ کہ آپ کے یہاں ان کو جو ہے وہ جابس دی جائے گی اور ان کو جابس مل رہی ہیں. اس کے بعد آپ اگر آ جائیں, بے نظیر بھٹو نے اپنے دور میں یہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں اس کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ لے کر کے آئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی پیپلز پارٹی آج تک ان کو پکا نہیں کیا. دیکھیے پکا کرنے کی بات وہ بات ایک اپنی جگہ ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے آج گورنمنٹ آئے ہوئے صرف 3 سال ہوئے ہیں. دیکھیے آپ اس بات کو دیکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو دور اقتدار پہلے رہا ہے وہ صرف 1 سال 8 مہینے وہ 1 سال 8 مہینے اس کے بعد سے بہت بہتر تھا, بہت بہتر تھا. اس میں بے نظیر موجود تھی, محترمہ بے نظیر بھٹو موجود تھی, قیادت موجود تھی, تو کہہ رہا ہوں بہت بہتر تھا. آج 3 سال ہو گئے لیکن قاتل نہیں پکڑے جا رہے. یہی عرض کر رہا ہوں, آپ اور میں بیٹھ کے اکانومی پہ ڈسکس کر رہے ہیں. آپ اس چیز کو سمجھیں, لا انفورسمنٹ ہے نہیں آپ کے ملک میں, لا اینڈ آرڈر ہے نہیں, انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑی تیزی سے آپ کی فلائٹ کر رہی ہے باہر. چھوڑے یار کیا, آئی ایگری, لیکن یہ سب اس لیے کہ آج بے نظیر بھٹو ہمارے درمیان نہیں ہے. شہید بے نظیر بھٹو کو ہمارے درمیان سے ہٹایا اسی لیے گیا, جیسے میں نے سب سے پہلے کہا تھا, پاکستان جیسے ہی اپ فلائٹ کی طرف جاتا ہے اس کے لیڈرز کو ختم کر دیا جاتا ہے. یہ ایک سازش ہے پاکستان کے خلاف. لیکن بے نظیر بھٹو کے نہ ہوتے ہوئے اس ملک کے معاشی حالات آج 3 سال میں بہرحال ایک حد تک سنبھل جائیں, یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. آپ ذرا دیر کے لیے 27 دسمبر سن 2007 کو امیجن کیجیے, اس شام کو دیکھیے, اس کے بعد آنے والے پورے 1 ہفتے کو دیکھیے جب اس ملک میں روڈ نیٹ ورک تباہ ہو چکا تھا, جب اس ملک میں ریل نیٹ ورک تباہ ہو چکا تھا, جب یہاں کی پورٹ سے مال ملک سے نہیں جا سک رہا تھا. وہ صورتحال کو دیکھیے اور آج کے پاکستان کو دیکھیے. پیپلز پارٹی کو اقتدار کب دیا جاتا, جب ملک 2 ٹکڑے ہو چکا تھا, 90,000 قیدی وہاں پر موجود تھے پاکستان کی فوج. اس کے بعد اس وقت کے پاکستان کو دیکھیے اور 1977 کے پاکستان کو دیکھیے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو 1979 میں ہینگ کیا گیا. اس کے بعد آپ دیکھیے 1988 کا پاکستان, جب پاکستان جو ہے افغانستان کی جنگ میں ملوث ہو کے اپنے سارے وسائل کھو چکا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیے جب بے نظیر بھٹو کو ہٹایا گیا, اس کے بعد کے پاکستان کو دیکھیے. اس کے بعد آپ 10 سال کی آمریت کا دور دیکھیے, بے نظیر کی اسٹرگل دیکھیے. پھر جس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان تشریف لائیں 18 اکتوبر کو, اس وقت کے پاکستان کو دیکھیے اور آج کے پاکستان کو دیکھیے, یو ول فائنڈ دا ڈفرنس. آج کم از کم لوگوں میں ایک ادارہ مضبوط ہے, وہ ادارہ ہے پاکستان کی پارلیمنٹ. دیکھیے پارلیمنٹ کے بعد تمام ادارے نیچے آتے ہیں. جب پارلیمنٹ مضبوط ہوگی تو ادارے مضبوط ہوں گے, جب ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بے نظیر کا خواب تھا, اور اگر ان کے نہ ہوتے ہوئے چیزیں ڈیلے ہو رہی ہیں یا تھوڑی بہت ڈسٹارٹ ہو رہی ہیں, تھوڑی بہت بن رہی ہیں, تو ہمیں برداشت, ہمیں تحمل سے کام لینا پڑے گا.
محترمہ بے نظیر بھٹو ہمارے سامنے تحمل کی بہت بڑی مثال ہے. انہوں نے پاکستان کی جیلیں کاٹی ہیں, سخت ترین جیل سکھر جیل میں وہ گرمی کے مہینے میں رہی ہیں. سکھر شہر جو ہم نہیں رہ سکتے کراچی کے لوگ, لہذا ہمیں تھوڑا صبر برداشت ہونی چاہیے. آج کی حکومت میں بہت ساری خرابیاں ہیں, اسی لیے تو ہم بے نظیر بھٹو کو یاد کرتے ہیں. اگر بے نظیر بھٹو, میں سمجھتا ہوں کہ 27 دسمبر 2007 کو اتنا گہرا اندھیرا تھا, میں کیا اس ملک کی اپوزیشن, ذوالفقار علی بھٹو کے تمام مخالفین سب سکتے میں تھے کہ ملک کون سنبھالے گا, کیا ہوگا. اگر ملک سنبھل گیا تو وہ صرف اور صرف بے نظیر بھٹو کی فلسفی کی وجہ سے سنبھلا. وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن سوال اٹھتے ہیں راشد صاحب, سوال اٹھتے ہیں. ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ 3 سال آپ نے کہا کہ صرف 3 سال, میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا, میں صرف اگر آپ لڑکانہ چلے جائیں تو جو ہائی وے ہے لڑکانہ جانے کے لیے جو راستہ ہے, خیر ابھی تو سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو گیا, لیکن اس کی حالت دیکھ لیں. اس کے بعد 4 مہینے سے آپ کے سیلاب متاثرین کی ایک میجورٹی اسٹل بسائڈ دا روڈز, وہ خیموں میں سردیوں میں زندگی گزار رہے ہیں, اور آپ اور میں بیٹھ کے اکنامک پروگریس کی بات کر رہے ہیں. کیا محترمہ اپنے 2 کروڑ لوگوں کو سڑکوں پہ ایسے 4 مہینے کے لیے چھوڑ دیتی؟ دیکھیے, حکومت بہت سارے مسائل کا شکار ہے. میں حکومت کو ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا, میں ڈیفینڈ کی بات نہیں کر رہا. دیکھیے بات یہ کہ حکومت ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ہم کمپیئر کر رہے ہیں. میں صرف اس بات پہ فوکس کرنا کہ چاہوں گا ویژن جو مینیفیسٹو محترمہ نے دیا تھا, محترمہ نے جو 5 ایز کی بات کی تھی اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں, ٹھیک ہے محترمہ نہیں رہی, قائد نہیں رہتے, لیکن ان کی ویژن تو رہتی ہے. دیکھیے 1996 کے بعد آج پاکستان پیپلز پارٹی 3 سال پہلے اقتدار میں آئی ہے. اتنا بڑا ایک بیکلیش ہے, وہ ختم ہوتے ہی ہوگا. اچانک پراسپیرٹی نہیں آ جائے گی. آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ جو روڈ نیٹ ورک کا سارا پیسہ تھا وہ ایک چھوٹے سے ٹرینچ جو آپ نے موٹر وے بنایا گیا وہاں پہ ضائع کر دیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں گوادر پورٹ پہ جتنا پیسہ لگایا گیا, بے نظیر بھٹو نے تو کے ٹی بندر پاکستان کا 3rd پورٹ ڈکلیئر کیا تھا. کیوں ڈکلیئر کیا تھا؟ اس لیے کہ پاکستان کی اکنامک ایکٹیویٹی کے درمیان تھا. کے ٹی بندر جو تھا وہ کراچی سے اور سندھ سے اور تورخم تک کے راستے کے شروع میں واقع تھا. وہ پیسہ وہاں ضائع ہوا. اب اچانک نہ تو پیسہ اویلیبل ہے ظاہر ہے, اور نہ وہ گورنمنٹ کے پاس وسائل اویلیبل ہیں. ہم کو, میں صرف یہاں اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ کنٹینیویشن آف سسٹم رہے گا اگر, تو حکومتیں جواب دہ ہوں گی. ہمیں جلدی میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے. ماضی میں یہی ہوا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو صرف 1 سال 8 مہینے میں ڈسمس کر دیا کرپشن کے الزام پر. اس کے بعد ایک حکومت لائے گی, وہ پھر ناکام ہو گئی. پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ لائے گی, پھر اس کو. اب کیا سجیشن ہے, کس طرح ملک کو جو ہے وہ آگے لایا جائے؟ بزنس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے, بزنس کے لیے کون سے ایسے ڈیسیجنز ہیں جو فرینڈلی ہو سکتے ہیں, جو یہ اس گورنمنٹ کو کرنے چاہیے, جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر محترمہ ہوتی تو وہ اس طرح کے ڈیسیجنز لیتی؟ میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو بزنس کمیونٹی کو اگر حکومت اعتماد دینا چاہتی ہے, جو بے نظیر بھٹو چاہتی تھی, اس میں سب سے اہم بات یہ کہ بزنس کمیونٹی کو ڈائلاگس میں, فیصلوں میں شامل کرنا چاہیے, اور ایسے فیصلے کرنے چاہیے کہ وہ سمجھیں, بزنس کمیونٹی اعتماد پکڑے اور وہ یہ سمجھے کہ ہاں یہ تمام فیصلے ہماری مرضی منشا سے ہو رہے ہیں. دوسری سب سے اہم بات یہ کہ پاکستان کو اس وقت ریجنل ٹریڈ پر زیادہ توجہ دینی چاہیے, اور پاکستان کو انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں, ہمارے پولیٹیکل جو ہمارے مسائل ہیں, وہ اس کو فوری طور پہ ایڈریس کرنا چاہیے ہے. مجھے یاد ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے راجیو گاندھی کے ساتھ بڑے اچھے ٹائز کر لیے تھے. پاکستان انڈیا بہت قریب آ گیا تھا. یہی بات ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھی کہ انہوں نے اندرا گاندھی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات کیے تھے. اور میرا خیال ہے اس حکومت کی پرائیورٹی ہونی چاہیے, کیونکہ انڈیا از اے ویری بگ مارکیٹ. پاکستان کے ساتھ جو انڈیا, ایک طرف چائنا, سینٹرل ایشیا, یہ دنیا کی 3 ارب سے زیادہ کی پاپولیشن ہے, اور پاکستان ایک ایسی لوکیشن پر ہے. بے نظیر بھٹو نے یہ کہا تھا کہ جیو اکنامک جو پاکستان کی لوکیشن ہے وہ دنیا کی 25% پاپولیشن کو فیڈ کر سکتی ہے. تو اس کو اگر سامنے رکھتے موجودہ حکومت کام کرے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بہت جلد, بہت تیزی سے ایک اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ ہو سکتی ہے. بے نظیر بھٹو کا فلسفہ یہ تھا, اور مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا, چونکہ میں جس زمانے میں کاؤنسلر تھا کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا, انہوں نے کہا تھا یو ول نیور فیل اف یو گیو اپ, اور انہوں نے کبھی گیو اپ نہیں کیا, اس لیے وہ آج جانے کے بعد بھی فیل نہیں ہوئی. یہ فلسفی ہمیں بزنس کمیونٹی کو اپنانی چاہیے. وی شوڈ نیور فیل, وی ول نیور فیل اف یو گیو اپ. ہم مارکیٹس میں جاتے ہیں, دنیا کی اور مارکیٹس ایکسپلور کرتے ہیں, ہمیں چاہیے ان مارکیٹس کو میں گیو اپ نہ کریں.
ہم سٹرگل کریں مارکیٹ میں جانے کی. بے نظیر بھٹو کی سیاسی جو بھی ان کی جدوجہد رہی ہے وہ جدوجہد کا ایک نچوڑ یہ ہے کہ وی شوڈ نیور گیو اپ. اگر ہم اپنے بزنس میں ہیں، اگر اپنے ٹریڈ میں، اگر اپنی انڈسٹری میں، ہماری انڈسٹری کبھی فیل نہیں ہو سکتی اگر ہم جدوجہد کرتے رہیں، اگر ہم اس ڈائریکشن پر لگے رہیں ود ڈٹرمینیشن. دیکھیں لاسز ہوتے ہیں لیکن ڈٹرمینیشن آپ بے نظیر بھٹو کا دیکھیے کہ انہوں نے کبھی پاکستان کو برا بھلا نہیں کیا. ان کے ساتھ کسی چیز کی کمی نہیں تھی، پاکستان سے باہر وہ اسٹیبلش ہو سکتی تھی، لیکن ان کا جو ایک ان کے جو آبجیکٹو تھا پاکستان کو سوورنٹی دینے کا، انہوں نے اس کے لیے جدوجہد کی. انہوں نے اقتدار کو کبھی جو ہے وہ گلے سے نہیں لگایا، انہوں نے جدوجہد. تو لہذا بزنس کمیونٹی کو بھی دیکھیں پاکستان کی میں اکانومی کی گروتھ کے لیے صرف حکومتیں کچھ نہیں کر سکتی، ہمیں نان ٹریڈیشنل مارکیٹس میں جانا پڑے گا. صحیح. ہمیں یورپ امریکہ سے اپنا جو انحصار ہے وہ کم کرنا پڑے گا. ہمیں پاکستان کے 7 جو ممالک ہیں سینٹرل ایشیا تک جانا پڑے گا. ہمیں چائنا کے لیے ایک بہتر جو ہے وہ پروڈکشن کی ایک سائٹ بننا پڑے گا. میرے خیال ہے پاکستان اسی طرح ترقی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ رشید الدین راشد، آپ آئے ہمارے پروگرام میں. بڑا اہم دن اور بڑا اہم پروگرام. ناظرین بس ٹوڈے میں ایترو ہی. آخر میں صرف ایترو چوندس تو محترمہ جی کا ویژن ہوئی اکنامک پروگریس جی وہ یقیناً پانچی جائے تے آہے، پر اڈو کی حکومت جیکنا محترمہ جے ڈنل منشور تے عمل کرے تو شاید پاکستان تمام گھنی ترقی کرے سکے. تو بس ٹوڈے میں ایترو ہی. شوکت زرداری کی ڈینا اجازت. شام جو وری ملاقات تھینی ऐं شام والے پروگرام میں اساں ڈسکس کنदासीं تو محترمہ ساؤتھ ایشین کنٹریز जे विच में जीअं जर्मनी जी दीवार बर्लिन जी हिकिड़ी एग्ज़ाम्पल ॾिनी त इहा जेका भित आहे साउथ एशियन कंट्रीज़ जे लाॻापन में इहा किरण घुरिजे त जीअं रीजनल ट्रेड खे ऐं रीजनल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऐं प्रोग्रेस अची सघे असांजे हिन ख़िते में ऐं असांजे विच में जेके वेठा आहिनि उहे ख़तमु थी सघनि. उन मोहतरमा जी चवणी खे गुज़िरियल 2 हफ़्तनि में तमामु घणी मोट मिली ऐं ख़ासि तौर ते साउथ एशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बेवजूद में आई. इन हवाले सां शाम जो प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन कंदासीं. शाम जो असांजो प्रोग्राम ज़रूरु ॾिसिजो. अॼु फ़िलहाल एतिरो ई. शौकत ज़रदारी ॾींदा इजाज़त. अल्लाह भाई.